बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं सरवत वलीम। हारून रशीद साहब मेरे हमरा इस वक्त स्टूडियोज़ में ही मौजूद हैं। आज प्रोग्राम मुकाबिल में हम बात करने जा रहे हैं कि इमरान खान साहब से मुतालिक आगाज़ करेंगे कि मेरी कारकर्दगी से वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब मुतमईन थे, मगर मुझे हटाने के लिए उन पर बड़ा शदीद दबाव था। फिरदौस आशिक अवान साहिबा ये तमाम जब गुफ्तगू करती हैं तो इसमें कई सवालात भी छोड़ती हैं कि दबाव था तो किसका दबाव था, और क्या अब जो फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो भी एजेंडा अपना रही हैं, जो भी उनकी तरफ से गुफ्तगू देखने में या सुनने में आ रही है, तो इसका मतलब है क्या वो अपनी राहें जुदा करने वाली हैं या फिर डट कर मुकाबला भी करेंगी। इससे मुताल्लिक़ बात करेंगे। दूसरे मौजू की तरफ बढ़ेंगे तो बात करेंगे सिंध की और वफाक की। मौजूदा हालात ऐसे हैं कि कहा जा रहा है कि हुकूमत को और ख़ास तौर पर सूबा सिंध पीपल्स पार्टी को एक साथ एक पेज पर होना होगा, क्योंकि कराची भी इस वक्त शदीद किस्म की संगीन सूरत हाल का सामना कर रहा है कोरोना से अगेंस्ट। मगर यहाँ पर नजर आता है कि दोनों ही आपस में एक अजीब सी कशमकश, एक अजीब सी लड़ाई का शिकार है। पीटीआई हुकूमत पर इल्जामात से भरपूर एक कहा जाए कि हार्ड हिटिंग किस्म के प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है सईद गनी साहब की तरफ से और नासिर शाह साहब की तरफ से। इससे मुतालिक बात करूंगी। 18वीं तरमीम से ये सारा मसला आगे बढ़ता चला जा रहा है और ये 18वीं तरमीम ही है जो एक साथ एक पेज पर होने नहीं दे रही है। 18वीं तरमीम से मुतालिक हारून साहब के पास कुछ इनसाइड इंफॉर्मेशन है कि क्या वाकई इसको छेड़ा जाएगा या फिर थोड़ा रोक लिया जाएगा। इससे हारून साहब से जानेंगे और ख़ास तौर पे मौलाना तारिक जमील साहब से मुताल्लिक़ बात करेंगे। खुद उनकी शख्सियत को जब हम देखते हैं, सामने रखते हैं, तो बड़े पोलाइट से नज़र आते हैं और जो उनकी बातें हैं वो भी यही हैं कि जो भी उनकी हिमायत करने वाले या चाहने वाले वो भी पोलाइट रहें। मगर अनफॉर्चुनेटली उनके हामी मीडिया के अगेंस्ट, सहाफ़ियों के अगेंस्ट किस किस्म के लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं और क्या कोई कैंपेन स्टार्ट कर रहे हैं, इससे मुतालिक बात करेंगे। हारून साहब, सबसे पहले फिरदौस आशिक अवान साहिबा हमेशा हमारी गुफ्तगू में थोड़ी आउट रही हैं। हारून साहब, आज मुझे लगता है पूरा हमारा शो ले जाएंगी फिरदौस साहिबा। नहीं, कोई इतने लंबे बात करने की जरूरत नहीं है। लो, मामला इतना गंभीर है, आप कहते लंबी बात नहीं करनी है। फिरदौस साहिबा डट गई हैं या फिर चुप अलग हो जाएंगी? देखिए, अपना तासुर होता है, एक वाक़या रूनमा होता है, उसमें मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तासुर कायम करते हैं और वो देखिए दावा तो कोई नहीं कर सकता, मुस्तकबिल का हाल तो अल्लाह जानता है, लेकिन हम अवामल को देखते हैं ना कि अवामल क्या है, उन्होंने कहा क्या और अवामल क्या है। अगर गौर से आपने उनकी गुफ्तगू सुनी हो, बिल्कुल, वो मैंने आपसे कहा था कि भाई इसको सुन लें, तो सारी गुफ्तगू अगर आपने सुनी हो तो इसके बरक्स मैसेज है। वो ये कह रही हैं, उनका जो मैसेज वो दे रही हैं, अब एक तो हम देखेंगे उन्होंने क्या क्या पॉइंट है, वो मैं तफसील चर्चा करता हूँ, लेकिन जो मैसेज वो दे रही हैं वो कह रही हैं, वज़ीर आज़म साहब, मैं जनाब की खादिम हूँ, मैं आपके साथ चलना चाहती हूँ, मुझे आप पर एतमाद है, आप मुझ पर नवाजिश फरमाएँ, मैं आपके साथ कमिटेड हूँ, मुझे कोई ओहदा दे दें, मेरे लिए कोई गुंजाइश निकालें। मामला ये कि ओहदा दे दें। आपने ये सुना है कि बिल्ली की 9 जिंदगियां होती हैं? वो शी इज़ ए पॉलिटिकल एनिमल, और पॉलिटिकल एनिमल की भी 9 जिंदगियां होती हैं। पॉलिटिकल एनिमल नेगेटिव मानों में नहीं है, वो लोग जिनका ओढ़ना बिछाना सियासत हो, जिनका उठना बैठना खाना पीना सारी ज़िंदगी की पहली तरजीह सियासत है। जैसे नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान थे, जैसे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, उसमें अच्छे लोग भी हैं, उसमें वो लोग भी हैं उनकी, वैसे इनकी तशबीह बनती है शेख रशीद से। हाँ, तो आप उधर ना अजीम लीडरों की तरफ मत लेकर जाएं। अजीम लीडर भी पॉलिटिकल एनिमल होते हैं ना, यानी सियासी है, बस सरतापा सियासी है। एनिमल का लफ्ज़ इंसान के लिए बोला भी जाता है, बोलने वाले जानवर, उससे मुराद इंसान जानवर तो नहीं है। इंसान को तो अल्लाह ने शरफ आदमी अपना खलीफा कहा है। तो ये बहुत सख्त जान है। अगले ही दिन उन्होंने एक टोपी पहनी और पहुँच गई उस्मान बुज़दार के साथ। तो शी गेव द मैसेज, आई एम हेयर टू स्टे। जब तक ये हुकूमत है उस वक्त तक वो यकीनन इस पार्टी के साथ है। कारण की हुकूमत चली जाएगी तो मुमकिन है वो इस पार्टी को छोड़ दे। अब रुकावट क्या है? नहीं, उन्होंने पहले तो ये देखे उन्होंने कहा क्या है। अच्छा, रुकावट तो ये है कि नून लीग या पीपल्स पार्टी में क्यों उन्हें कबूल करेगी इस सूरत हाल में, उन्हें क्या फ़ायदा हासिल होगा। या तो ये इनके ठीक है, जैसे उन्होंने कहा भी 90-95 हज़ार वोट हैं, लेकिन या तो ये कोई कंट्रीब्यूट कर सकती, इमीडिएटली तो नहीं कर सकती ना। अगर फर्ज कीजिए कोई पार्टी ने कबूल करती भी है, मेरा ख्याल है नून लीग या पीपल्स पार्टी ने कबूल नहीं करेगी। और ख्वाजा अगर फर्ज की शरीफ खानदान मान बजे, फर्ज कीजिए एक दिन इमरान खान भी तो मान गए थे ना, किसी के कहने पे माने या खुद माने। और मैं पूरी ईमानदारी से आपसे अर्ज कर रहा हूँ, नहायत शर्मिंदा थे। मैंने जैसे ही हेलो कहा तो उन्होंने कहा अब तो फिरदौस आशिक अवान भी शामिल हो गई, अब तो हम जीत ही जाएंगे।
تو اس کا کیا مطلب تھا کہ انہیں یہ اندیشہ تھا ان کے دل میں کہ میں اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کروں گا، حالانکہ میں بالکل نہ کرتا. بھائی ایسے بہت سے لوگ شامل ہو رہے تھے جو دوسری پارٹیوں سے آ رہے تھے، سارے اپرچونسٹ آ رہے تھے، تو اسی ایک بیچاری پہ کیوں میں تنقید کرتا. یہ الگ بات ہے کہ جب میں انہوں نے کہا کہ آپ کو سوٹ کرتا ہے کہ فخر امام سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ان کو لے لیں، تو کہنے لگے کہ وہ ان کی عمر بہت ہو گئی ہے، ڈھیلے ہیں. تو میں نے کہا اسے ٹریکٹر چلوانا ہے خان صاحب، علیم خان صاحب بھی بیٹھے ہوئے گوڈی کرانی ہے ان سے. تو وہ ان کو کشمیر میں شامل بھی کیا. جیتنے کے بعد اللہ نے انہیں عزت دی کہ وہ خود ہی جیت گئے، آزاد جیت گئے. اور میں نے ان سے کہا بھی تھا کہ بھائی فخر امام صاحب جو اللہ کو منظور ہے وہی ہوتا ہے. میری ریکویسٹ پہ غور کرنے کے لیے وہ تیار تھے، ایسی بات نہیں ہے کہ وہ تیار نہیں تھے. تو وہ ہو سکتا ہے کسی وقت کوئی پارٹی نے قبول کر لے، بھلے یہ کہے کہ آپ میں بننے کی بجائے MP کے الیکشن لڑیں. 95,000 ووٹ کوئی معمولی ووٹ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے نا. اور لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہتی ہیں، وہ بہت سخت جان ہے. پھر جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس پہ غور کر لیں. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی کہ میں تو تھی اسپیشل اسسٹنٹ پہلے دن سے، اور پہلے دن سے میری مخالفت تھی. وہ جو 6 کمپنیوں کی جگہ 12 کمپنیاں کی گئیں، 10 کمپنیاں نہیں ہیں، وہ کہتی ہیں 6 کی بجائے 12 کی. پہلے 8 کی بات شاید چل رہی تھی، اس کے بعد پھر اور اس میں جو ہے وہ تو میں جس دن میں نے وزارت سنبھالی اس دن کی گئی، لیکن فائل مجھے نہیں دکھائی گئی، ڈائریکٹ پرائم منسٹر ہاؤس پہنچ گئی، اور 6 مہینے تو میرے پاس فائل ہی نہیں آتی تھی. تو اس میں پھر براہ راست تو قصور فردوس صاحبہ کا موجود ہی نہیں ہے کہیں پہ ہارون صاحب. نہیں، ان پہ الزام بھی ایڈورٹیزمنٹ کا لگ رہا ہے. نہیں، ان پہ جو الزام ہے نا کرپشن کا، اس کے بارے میں تو کوئی ثابت کرے تو پتہ چلے نا، کیا کہا جا سکتا ہے. اچھا آپ دیکھیے، انہوں نے یہ کہا، انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا. انٹرویو دینے والے نے کوشش کی کہ کسی کا نام لے، ان کا دوسرے لوگ جو ہیں وہ مداخلت کرتے. پھر انہوں نے جو کی سینٹنس ہے وہ یہ ہے کہ جتنا عمران خان پہ دباؤ تھا، یعنی ان کے جو ساتھیوں کا، ان کے ساتھیوں کا، وزیر اعظم پر، ان کے ساتھیوں کا، مطلب دباؤ سے مراد دباؤ کی بھی نوعیتیں ہوتی ہیں. ایک دباؤ وہ ہوتا ہے جس میں کوئی حکم دیتا ہے، ایک دباؤ ہے جس میں کوئی نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے کسی کی طرف سے، ایک دباؤ جو ہے جو بار بار کوئی کسی کو یاد دلاتا رہے. تو میرا خیال ہے کہ ایک اور میں بات ابھی کلیئر کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی اور ہوتا تو 3 مہینے میں مجھے فارغ کر دیتا، یعنی وزیر اعظم نے مجھے رعایت دی. پھر انہوں نے ایک اور بڑا اچھا پوائنٹ کہا، بہت ہی پولیٹیکل میچورٹی کا ثبوت دیا اس انٹرویو میں محترمہ نے. انہوں نے یہ کہا کہ ایک تو یہ کہا، اور دوسرا کسی کا نام نہیں لیا. پھر وہ واقعہ بیان کیا کہ پرنسپل سیکرٹری نے مجھے بلایا، کیا ہوا وہاں پر، کیا ہوا، اور میں نے ان سے کہا کہ میں استعفیٰ نہیں دیتی. اگین یہ پولیٹیکل میچورٹی کا مظاہرہ ہے کہ بھئی وزیر اعظم کہے تو میں استعفیٰ دے دوں، آپ کا اختیار نہیں ہے. اور میرا خیال ہے عمران خان صاحب نے غلطی کی. عمران خان صاحب کو انہیں بلانا چاہیے تھا اور کہنا چاہیے تھا آپ استعفیٰ دے. جب وہ فیصلہ کر چکے تو خود کہنا چاہیے تھا. اس سے پہلے وہ کہتے ہیں وہ مجھ سے وعدہ کر چکے تھے کہ میں نے ان سے کہا کہ اس طرح کی میری بات سننے میں آ رہی ہے، آپ مجھے نکال رہے ہیں. انہوں نے کہا اگر کوئی بات ہوگی تو میں خود بتاؤں گا. ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی بات ہوگی، یعنی یہ نہیں کہا ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ اندیشے کی فضا میں باوجود وہ محنت زیادہ کرتی رہی، محنتی بہت ہے ویسے، پرفارم کرتی رہی. ٹھیک ہے نا. تو پھر ایشوز کیا تھے؟ یہی تو کہہ رہے تھے وہ ٹھیک سے پرفارم بھی نہیں کر پا رہی ہیں، اسی لیے بلایا گیا اور کہا کیا کیجیے اس کو. اچھا ایک اور بات میں کلیئر کر دوں، اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ نہیں لگائی گئی تھی. یہ جو بعض لوگ تاثر دیتے ہیں، یہ تاثر دیا جا رہا ہے، یہ روحانی غلط ہے. میں آپ کو ذمہ داری سے بتا رہا ہوں. اب میں نام تو نہیں لے سکتا. دیکھیے نا، جن لوگوں سے یہ بات منسوب کی جا رہی ہے ان لوگوں کا جو رائے تھی وہ رائے ہم تک پہنچی ہے. اب میں نام تو نہیں لے سکتا. دیکھیے بعض چیزوں کے بارے میں آپ کو احتیاط برتنی پڑتی ہے، وہ ضروری بھی ہوتی ہے. ضروری ہے، مجبوری کی وجہ سے نہیں، اتنا ہم مجبور نہیں ہیں. اچھا جتنی وہ آپ نے کہا کہ گریسفلی سارا کچھ، آپ کو لگتا ہے ہارون صاحب کہ انہیں ریزائن دینے کے بعد گریسفلی سائڈ پہ ہو جانا چاہیے؟ وہ ابھی بھی پارٹی کے اندر موجود کیوں رہنا چاہتی ہیں جب انہیں پتہ ہے پھر دوبارہ بلایا جا سکتا ہے، پھر دوبارہ کوئی بات ہو سکتی ہے؟ زندہ ہے وہ سیاست میں رہیں گی، چھوٹا یا بڑا رول لینے کی کوشش کریں گی. یعنی عہدہ چاہیے بس، قصہ مکاؤ بات صرف ایک عہدہ. عمران خان کو کیا چاہیے، نواز شریف کو کیا چاہیے، بلاول بھٹو کو کیا چاہیے، محترمہ بے نظیر بھٹو کو کیا چاہیے تھا، بھٹو کو کیا چاہیے تھا؟ سبھی کو عہدہ ہی چاہیے. وہ تو درویش اور ہیں جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، جو اپنا جن کی ترجیح اول اللہ کی عبادت ہے، بندگان خدا کی خدمت ہے،
اور ان دونوں کاموں کے لیے حصول علم ہے. یہ دنیا ساری مقبولیت کی بھوکی ہے. وہ بہت تھوڑے لوگ ہیں یعنی مقبول ہونے کے جن لیے کی ترجیح اول اللہ کی رضا ہے. وہ ایک آدمی کو میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں وہ کون آدمی تھا جی. وہ محمد علی جناح ہے. دوسرے آدمی کا نام بھی بتاتا ہوں, اس کا نام تھا اقبال. نہیں ویسے ہزاروں لاکھوں بندگان خدا ہوں گے جو مشہور نہیں ہوتے. وہ تو رسول اللہ نے فرمایا میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جو کسی محفل میں جائیں تو ان کا تعارف نہ کرایا جائے اور اٹھ کر چلے جائیں تو ان کا ذکر نہ ہو. وہ خاموش بندگان خدا, کوئی مدارس میں ہوں گے, کوئی مساجد میں ہوں گے, کوئی ڈاکٹر ہوگا, کوئی انجینئر ہوگا, کوئی ٹیچر ہوگا, ٹھیک ہے. اور اخبار نویسوں میں بھی ایسے ہیں. اب یہ زوم تقوی کے مارے ہوتے ہیں نا مولوی, یہ تو کسی اور کو مانتے ہی نہیں ہے نا. یہ کشف المعجوب اسی موضوع پر لکھی گئی ہے دادا گنج اور بڑی وہ دھیان سے پڑھنے کے لیے, تلبیس ابلیس بھی اسی پر لکھی گئی ہے. آپ نے کہا ہارون صاحب کہ سارا کام سارا کھیل ہی مقبولیت کا ہے, یعنی کہ عہدہ بھی چاہیے. پھر دو صاحبہ کو پنجاب میں حصہ دیں گے, پنجاب میں حصہ دیں گے. ہیومن انسٹنکٹس کیا ہیں؟ غلبے کی جبلت. غلبے کے لیے پیسہ چاہیے, غلبے کے لیے مقبولیت چاہیے. اور اولیاء کرام کا فرمان یہ ہے جس پہ تقریباً سب متفق. میں احمد جاوید صاحب سے ملا اس واقعے پہ نہیں, مولانا طارق جمیل صاحب والے واقعے پہ نہیں, اس سے بہت پہلے میں نے ان سے پوچھا کہ جو مذہبی رہنما سیاست میں حصہ لیتے ہیں کیا ان کا کوئی علاج ہے؟ اچھا. انہوں نے کہا نہیں. احمد جاوید کی رائے کو معمولی مت سمجھیے, پہلے ان کا ایک شعر سن رہے. دیکھیے ویسے آپ نے کس کو سیاست سے بچانا تھا یہ بھی میں پوچھوں گی آپ سے. آپ شعر نہیں, میں صرف کسی ایک کا نہیں, جنرل ایک رہا ہے. وہ ایک عالم آدمی ہے, ان کے پاس لوگ جاتے ہیں سوال لے کر, تو بیچ میں آپ نے ٹوک دیا, میں شعر مجھے بلا دیا. میں بریک کی طرف جب جاؤں گی تو واپسی پہ آپ سے وہ شعر سن لوں گی. مجھے صرف اتنا بتائیں ہارون صاحب, فردوس صاحبہ کے پاس پیسہ بھی ہے, ان کے پاس بڑا ووٹ بینک بھی ہے, مقبول بھی ہیں, پنجاب میں حصہ دے دیں گے انہیں؟ بزدار صاحب کے ساتھ کوئی عہدہ مل سکتا, ناممکن نہیں ہے. آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ زندگیاں ہوتی ہیں. میں غیب جانتا ہوں. نہیں تجزیہ تو آپ بتائیں نا کہ پنجاب کے اندر حصہ ملے گا انہیں. مجھے کیا پتا ہے کل کیا ہونے والا ہے. ممکن ہے جو چیز جیسی ہے اسی طرح بیان کرنی چاہیے, ٹھیک ہے نا. لیکن ایک چیز جس کے بارے میں حتمی طور پر رائے اس وقت نہیں, ابھی اٹ ول ٹیک ٹائم. اگر انہیں عہدہ ملنا ہوگا میرے اندازے میں اس میں وقت لگے گا. انہوں نے کسی کا نام, انہوں نے اعظم خاں کا نام نہیں لیا. انہوں نے وہ جو ہے محتسب صاحب, کیا ہے نا ان کا نام, شہزاد اکبر صاحب کی بات تو نہیں کر رہے, ان کا نام نہیں لیا. اس نے اکسانے کی کوشش کی کہ وہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کا نام لے. نہیں, اکسایا کیا صحافی اینکر کا کام ہوتا ہے یہ ہارون صاحب, اکسایا نہیں. انہوں نے صرف ایک پش کیا, سوال پوچھا. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا اخبار نویس نے غلطی کی. دس از ناٹ مائی پوائنٹ. اخبار نویس کا کام ہے کہ اکسائے, سوال کا جواب معلوم کرنے کی کوشش کی. اکسانے کے عمل میں اس نے کوئی ناشائستہ بات تو نہیں کی. لیکن ہارون صاحب اگر وزیر اعظم عمران خان صاحب مطمئن تھے فردوس صاحبہ سے, مان لیا ان کے اوپر نہیں تھے مطمئن کیسے کوئی ہو سکتا ہے؟ خود اعلانیہ کہتی ہیں وزیر اعظم. اصل سوال یہ ہے کہ لگایا کیوں, دیٹ از دی بیسک کوسچن. یہ نہیں ہٹایا کیوں, یہ سوال نہیں ہے, لگایا کیوں. فواد چودھری صاحب سے پیچھے ہٹانے کے لیے نہیں, پھر کیا ایجنڈا تھا؟ سفارش پہ. سفارش پہ وہ وزارت اطلاعات آ گئے. جی, یہ شیئر کریں گے کس کی سفارش تھی؟ یہ نہیں میں شیئر کر سکتا. جس نے سفارش کی وہ رکوا بھی تو سکتا تھا. تمام باخبر سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو معلوم ہے کس کی سفارش. جب سب کو پتا ہے تو آپ بھی بیان کریں. میرے علم میں نہیں, آپ بیان کریں. بیان کرنے کی حدود ہوتی. چلیے ہارون صاحب, جس کی سفارش تھی وہ رکوا بھی تو سکتے تھے, ایسا کیا ہو گیا؟ کیا اوپر سے دباؤ کچھ زیادہ تھا؟ رکوا بھی سکے, سفارش چلتی بھی ہے نہیں بھی چلتی. ٹھیک ہے, جو ان پہ کرپشن کے الزامات ہے اس کا کیا ہوگا؟ فردوس صاحبہ پر کرپشن کے بڑے الزامات, جو کرپشن کا الزام لگاتے ہیں وہ ثابت کریں. تاثر ان کے بارے میں بہت خراب ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ پی ٹی آئی کے اندر ہی رکنا چاہتی ہیں, کرپشن تب کرپشن ہوتی ہے جب اس کو ثبوت پیش کیا. اگر وہ پی ٹی آئی کے اندر ہی رکنا چاہتی ہیں تو پھر عمران خان صاحب ایک اور یو ٹرن لیں گے, دوبارہ سے کوئی عہدہ دیں گے, دوبارہ سے کسی جگہ پر انہیں لگا دیں گے. میں نے آپ کو سوال کا جواب دے دیا, پاسبلٹی موجود ہے. شیریں مزاری صاحبہ نے اتنی تنقید ان پہ کی تھی کہ خیال یہ تھا کہ وہ پارٹی میں واپس نہیں آ سکیں گے. انہیں پارٹی میں واپس لائے, انہیں وزارت دی. اتنی ان کی مخالفت ہے جتنی فردوس عائشہ گوان کی, وہ اور وجوہ سے ان پہ کبھی کوئی کرپشن کا الزام نہیں. میں بریک کی طرف چلی جاتی ہوں. امید لیکن
सिचुएशन होती है ना, लोगों की ज़रूरत होती है ना। चलिए मैं ब्रेक की तरफ चलित करती हूँ कि ब्रेक से वापसी पर हारून साहब को वो शेर भी जो भूल गए याद आ जाएगा, मगर इसके साथ साथ 18वीं तरमीम से मुताल्लिक़ ख़ास तौर पर मैं गुफ्तगू करूँगी, क्योंकि ये सारा जो सियासत के गिर्द एक हिसार चल रहा है वो 18वीं तरमीम छेड़ने के बाद से चल रहा है। एक छोटी सी ब्रेक, वापस आएंगे, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। हारून साहब, आपको शेर याद आया? मुझे शेर याद है, वो आपने असल बात बुला दी है जी। एंकर भी अजीब लोग हैं, मतलब ये है कि कभी कभी उकसाने के अमल में उस जगह पर टोकते हैं जहाँ नहीं टोकना चाहिए। अच्छा देखिए, मैंने उनसे उनका शेर ये है कि कारोबार ज़िंदगी से जी चुराते हैं सभी, कारोबार ज़िंदगी से जी चुराते हैं सभी, जैसे दरवेशी से तुम, जैसे जहाँ बानी से क्या हम। बात है, क्या बात है। जैसे दरवेशी से तुम, जैसे मतलब दरवेशी हमारे लिए तो नेचुरल है। एक अजीब बात आपको बताऊं, जितने शायर, बड़े शायर के इम्कानात थे, यानी अहमद जावेद में एक अगर फैज़ अहमद फैज़ नहीं तो अहमद फराज जितनी मकबूलियत के तो इम्कानात थे मौजूद। जितने शायर जो सूफी हो जाते हैं, शेर उनके लिए बिल्कुल गैर अहम हो जाता है। दाता गंजबख्श का दीवान कोई आदमी ले गया और अपने नाम से छपवा दिया, उन्होंने उसका नाम लिखना पसंद नहीं किया, वो रिकवर कर, वो दाता गंजबख्श थे, बादशाह वक्त उनकी खिदमत में हाजिर होता था, उसकी मजाल क्या थी, और क्या दफा कर, ठीक है। उन्होंने कहा छोड़ो, महमूद गजनवी उनकी खिदमत में हाजिर होता था, माल में थोड़ी जाते थे, दरवेश माल में थोड़ी जाते हैं, तारक जमीर साहब जाते हैं माल में, ठीक है। अच्छा, वो अपना जो है प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर ने जब शायरी की तो दो उन्हें ऐसे खराज तहसीन पेश किए गए व्हेन ही वाज ए यंग मैन कि जिसकी मिसाल ही नहीं मिलती। एक तो सबसे बड़े अंग्रेज़ी अखबार में सिविल एंड मिलिट्री गज़ट ने लिखा ए स्टार इज़ बॉर्न, ठीक है। और फैज़ ने कहा कि पैराडाइज लास्ट का मैंने भी तर्जुमा थोड़ा सा किया है, मगर इस नौजवान ने मुझसे बेहतर किया। अच्छा, मैं शायरी छोड़ दी। अच्छा, सवाल मैंने उनसे पूछा कि वो आदमी जो बुनियादी तौर पर मजहबी अल्लाह रसूल का नाम लेता है, कुरान की बात करता है, हदीस की सीरत की बात करता है, फिर वो सियासत करता है, तो उसकी इस्लाह मुमकिन है? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा बदतरीन, अब बदतरीन के साथ जो लफ्ज़ उन्होंने कहा था वो मैं नहीं इस्तेमाल करना चाहता, आदाब के ख़िलाफ़ समझता हूँ, उसकी इस्लाह मुमकिन है, मगर सियासत करने वाले मजहबी आदमी की इस्लाह नामुमकिन है। ये इसको कहते हैं इस्तिलाह में हुब्बे जा। एक बात यह है, फिरका वराना इख्तिलाफ की बात नहीं करते, किसी मकतबे फिक्र के खिलाफ बात, प्लस पॉइंट है, ये उनका बड़ा प्लस पॉइंट। किस्सा कहानी घड़ा हुआ सुना देते हैं, वो अगर आप चलें, जब मुझ पे अब ज़ाहिर बुछाड़ आएगी तो वो मैं फिर जवाब किसी वक्त सुना दूंगा, क्योंकि एक हद है सब्र करने की। मतलब ये बात अखबार मीडिया का रोल अच्छा नहीं है। अब मीडिया जो है वो पाकिस्तानी अवाम में पॉपुलर नहीं है, उसकी वजह मीडिया की कुछ अपनी गलतियाँ हैं, कुछ वो सियासतदान हैं जो हर रोज़ 7 बजे 8 बजे 10 बजे 11 बजे बुलाए जाते हैं और डट के झूठ बोलते हैं। शुक्र है मेरे शो में कोई सियासतदान नहीं आता हारून साहब, ठीक है। मैंने कहा 10 बजे भी कह दिया ना आपने। नहीं, वो बुलाए जाते हैं और वो डट के अपनी पार्टी के हक में झूठ बोलते हैं। उनमें बहुत कम है कि जो मुतबादल राय देते हों, चंद एक हैं, मतलब जो झूठ बोलने तो करे, नदीम चंद है, फ़ख्र इमाम है, कुछ और भी हैं, बाद वक़्त नाम जहन में नहीं आ रहे होते, तो और बस ऐसे तो दर्जनों हैं जो झूठ बोलने जो ग्रेज करते हैं, बात गोल कर देते हैं, ठीक है। उस पे अपना कमर कायरा पे यही एतराज़ था कि डट के वकालत नहीं करते, बस डट के यही है कि उनकी कोशिश होती थी झूठ ना बोलना पड़े, इधर उधर से बात टाल निकाल दे, ठीक है ना जी। तो वो मीडिया अनपॉपुलर है और मीडिया को गाली देना फैशन है, और ये फैशन जो है भाई 10 साल जद्दोजहद का नतीजा है। इसमें पहले उन्होंने किया, नून लीग ने, फिर पीटीआई ने किया। अब मकबूल है अवाम लीडर भी खिलाफ हों, मीडिया की अपनी भी गलतियां हों, और मामला भी एक ऐसे आलम दीन का जो बड़ा पॉपुलर है, लेकिन
انہوں نے ایک دن اللہ کے سامنے جانا اور ہم نے بھی جانا ہے. بالکل. جو جب وہ یہ کہتے ہیں نا کہ جو لفافے لے کے ثابت کرتے ہیں ان پر لعنت ہو تو ہم آمین کہتے ہیں. اور لعنت تو ویسے ہی ہوگی, رزق حرام کھانے والے پہ رحمت, لعنت تو ویسے ہی رزق حرام کھانے والے پہ رحمت تو ہو نہیں سکتی. تو وہ کہیں کہ لفافے لینے پر لعنت ہو, ہم کہیں گے آمین ثم آمین ثم آمین, جو لفافہ لے کے ثابت کرتا ہو. اس لیے کہ رزق حلال جو نہیں کھاتا اس کی تو دعا ہی قبول نہیں ہوتی, اس کا تو خود اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. لیکن جن لوگوں کو لفافے لینے والے کہتے ہیں نا, ہم نے کوئی ایک ایک کی تحقیق تو نہیں کی, اس کی اکثریت ایسی ہے نہیں, بس ویسے بدنامی ہو گئی ہے بہت زیادہ. نہیں بدنامی نہیں ہوئی, چند کے اوپر سب کو نہیں رکھا جا سکتا ہارون صاحب. اس دنیا سے کوئی اٹھے گا نہیں, اللہ کے رسول نے فرمایا جس کا باطن بے نقاب ہو جائے. تو ہم بھی اسی دنیا میں ہیں اور خطاکار ہیں. ہمیں تو کوئی ذوم تقویٰ نہیں, تقویٰ ہے ہی نہیں تو ذوم تقویٰ کدھر سے ہے؟ پہلے تو تقویٰ ہو تو ذوم تقویٰ ہو. تو مولانا بھی اسی دنیا میں ہیں. اگر ہم زندہ ہیں اور وہ بھی زندہ ہیں تو دنیا میں پتہ چل جائے گا کہ کون سے اخبار نویس ہیں وہ لفافہ لیتے ہیں اور کون سے اخبار نویس ہیں جنہوں نے ڈس ایگری کیا اپنے طور پہ. وہ ڈس ایگریمنٹ میں بھی غلطی کر سکتے ہیں. یعنی یہ تھوڑی ہے کہ اخبار نویس کی رائے تو صحیح ہے اور عالم دین کی تو غلط ہے. وہ جس اخبار نویس کو گندی گالیاں دی جا رہی ہیں اس نے کیا کہا؟ میں تو ان کی رائے سے کبھی متفق نہیں رہا, میرے ان کا ملنا جلنا ہی نہیں ہے. انہوں نے یہ کہا کہ جو اہل تقویٰ اہل علم تھے جناب امام ابو حنیفہ, جن کی فقہ کو مولانا طارق جمیل صاحب بھی دل و جان سے مانتے ہیں, ہم بھی دل و جان سے مانتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ویسے کوئی امام شافعی یا امام مالک یا امام احمد بن حنبل کی فقہ کو مانتا ہے یا امام جعفر صادق کی, تو وہ کم تر نہیں ہے, اس لیے کہ وہ بھی امام تھے اور وہ بھی اہل تقویٰ تھے اور وہ بھی اہل علم تھے. اور ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ بیٹر انٹرپریٹیشن ہونے کی, اس سے زیادہ تو دین تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے, کسی اور کا تھوڑی ہے. بات یہ ہے کہ میں اس اخبار نویس کی حمایت نہیں کر رہا, میں اس کے موقف کی حمایت کر رہا ہوں جو بات ان کی طرف سے کی گئی. امام ابو حنیفہ نے کہا تھا میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ محل کی تعمیر کے لیے جو اینٹیں رکھی گئی مجھے اس کے گننے پہ لگا دیا جائے, یہ بھی پسند نہیں کرتا. اس مفہوم کا ایک جملہ کہا تھا, غلطی مجھ سے ہو سکتی ہے. اور امام ابو حنیفہ کا انتقال کہاں ہوا تھا؟ جیل خانے میں, ٹھیک ہے. جن کے ہم ماننے والے ہیں, جن کی فقہ کے ماننے والے تو سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خالق و پروردگار کے ہیں, جس نے تمام بنی نوع انسان کو پیدا کیا, ٹھیک ہے. لیکن ہم اللہ کے رسول کے توسط سے ایک ایسی بات بضمناً یاد آ گئی, رمضان المبارک ہے, اس میں کوئی اللہ رسول کا ذکر زیادہ ہونا چاہیے, کہ ہم نے کس کے توسط سے اللہ کو جانا؟ ہمیں کیا پتہ حدیث کون سی اور قرآن کون سا ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ اللہ کے رسول نے کہا یہ اللہ کا کلام ہے, تو ہم نے مانا کہ یہ اللہ کا کلام ہے. انہوں نے کہا یہ بات میں نے کہی, حالانکہ اللہ نے کہا ما ینطق عن الہوا الا وحی یوحی, وہ کوئی بات نہیں کہتے اپنی آرزو سے مگر جو ان کے ذہن پہ, مگر قرآن اللہ کا کلام ہے, اس کے الفاظ بھی وحی کیے گئے, ٹھیک ہے. لیکن ہارون صاحب اب لاسٹ میں مجھے بتائیں, مولانا صاحب کو لگام نہیں ڈالنی چاہیے ان لوگوں کو جو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ دیکھو معافی انہوں نے خود مانگی, کہتے کمپیل کیا. کس نے کمپیل کیا؟ کمپیل انہوں نے مناسب سمجھا کہ بھائی مجھ سے ایک غیر محتاج جملہ نکل گیا, اور کوئی ایسی بات نہیں, غیر محتاج جملہ کسی سے بھی نکل سکتا ہے, اور اس پہ معافی بھی انہوں نے مانگ لی. لوگ غیر محتاج جملہ تو قائد اعظم جیسے اور علامہ اقبال جیسے آدمی کی زبان سے نکل سکتا ہے. کشف المحجوب میں لکھا ہے ایک ولی اللہ 7 مرتبہ گناہ کبیرہ کا مرتکب, ولی اللہ, میرے جیسے لوگ نہیں, ولی اللہ. فرض کیجئے مولانا طارق جمیل ولی اللہ, فرض کیجئے, ہو سکتا ہوئی, اب مجھے کیا پتہ ہے, تو اللہ جانتا ہے. لیکن غیر محتاج جملہ تو کہہ سکتے ہیں, اور ان کا کوئی عمل ایسا تو ہو سکتا ہے جس پہ اعتراض کیا جائے. ولی اللہ پیغمبر تو نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اچھا, اب اس کے لیے ایک صاحب, انہوں نے کہا ان کے بھائی ہیں, وہ گالیاں بک رہے تھے, وہ آئیں اور کہیں میرے بھائی کو کوئی حق نہیں ہے خلق خدا کو گالیاں. بالکل میں یہی کہہ رہی ہوں. اور گالی بھی ایسی جو پرلے درجے کا بد زبان آدمی, ان کے بھائی تھے نہیں تھے. آج کل ایک تو سوشل میڈیا پہ یہی پتہ کرنا مشکل ہے کہ جیلی ہے, بھائی ہوں, کزن ہوں, جھوٹ بہت زیادہ دور کے بولنے والے ہوں, یا یہ منہ بولے بھائی ہوں یا کچھ ہوں,
مولانا طارق جمیل کو انہیں منع کرنا چاہیے اور مولانا طارق جمیل کو ایک بات معلوم ہونی چاہیے، خوف ایک ایسا ویپن ہے جو بہت سلیکٹیولی یوز کیا جاتا ہے۔ صحیح ہے۔ جب کوئی آدمی کسی کو بالکل دیوار سے لگانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا، اور اس دنیا کے فیصلے خدا نے انسانوں کی تقدیر انسانوں کے ہاتھ میں نہیں دی ہے۔ اگر وہ ڈرانا چاہتے تو ڈرا کے دیکھ لیں۔ ابھی ہارون صاحب میں نے جس طرح سے بات کی تھی 18ویں ترمیم کی، میں اس پہ بات تو کروں گی، مگر جس طرح سے غیر محتاط گفتگو آپ نے اپنے الفاظ میں بھی لفظ استعمال کیے، پھر آپ نے کہا دیوار سے لگانے کی کوشش، تو ایک گلہ سندھ بھی کرتا ہے وفاق سے، ہمیں دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں تو وہ الفاظ نہیں دہراؤں گی جو سید غنی صاحبہ بھی فرما رہے تھے۔ اب دہرانے میں کیا کسر رہے گی، انہوں نے خود ہی کہہ دیا۔ بات یہ ہے کہ تم ہوتے کون ہو؟ اب جواب میں کوئی کہے کہ سید غنی صاحب تم ہوتے کون ہو، تو یہ بھی نامناسب ہی ہوگا نا۔ ویسے تو مطلب یہ ہے کہ جو آدمی یہ کہے گا اس کو کہا جائے بھائی وہ وزیر اعظم پاکستان ہے، وہ یہ ہوتے ہیں، اور وزیر اعظم پاکستان ہوتے ہیں۔ اور جن وزراء کو آپ نے کہا اب تم ہمیں بتاؤ گے، تو وہ کہیں گے اب تم ہمیں بتاؤ گے۔ حالت تو یہ آپ وہی پارٹی ہیں نا جس کے لیڈر نے کہا تھا کہ جن کا عہدہ 3 سال کا ہوتا ہے وہ ہمارے ساتھ اس طرح بات کریں گے، اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، پھر ملک سے بھاگ گئے تھے۔ پھر انہوں نے بڑا تاثر دیا کہ ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ، ان کا بیٹا جو ہے کھڑے ہو کے کہتا تھا یہ سلیکٹڈ حکومت، سلیکٹڈ کس کو کہتا تھا؟ اسٹیبلشمنٹ نے سلیکٹ کیا۔ پھر اس اسٹیبلشمنٹ نے ایک اشارہ کیا تو دم ہلاتے ہوئے آئے اور ان کو ووٹ دیے ایکسٹینشن کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے یہ نامناسب بات ہے۔ دوسرا اب دیکھنا چاہتا ہے فیکٹس فگرس۔ جی فیکٹس فگر یہ ہیں، یہ نہیں ہے کہ مرکز کا قصور کوئی نہیں، میرا یہ پوائنٹ نہیں ہے۔ مرکز نے کہاں غلطی کی وہ بھی میں آپ پہ واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میری رائے میں کوئی 5 لاکھ ماسک دیے، 8 لاکھ ٹیسٹنگ کٹس دیں، جی، اور 1.5 لاکھ لباس دیے طبی عملے کے لیے، اور کیا دیں؟ یہ گل صاحب نے ساری انفارمیشن اچھا دیے، پہنچا دی۔ یہ سب دیے، اور کیا دیں؟ یہ سندھ کے جو لیڈر ہیں ان کی مثال ہے ان بیٹوں جیسی ہے جو اپنے باپ کی تنخواہ میں سے پہلے دن 57.5% حصہ لے لے، ٹھیک ہے جی جی، اور پھر اس کے بعد وہ گھر کے اخراجات کا بھی وہ ذمہ دار ہو، اس کو وہ دشمنوں کے علاقے میں رہتا ہو، اور اس نے ایک اپنے فوجی دوست سے درخواست کی ہو، یہ بات میری توجہ سے سنیں کہ مہربانی کر کے آپ میری حفاظت کا بندوبست کریں، میری اور میری اولاد کی، اور اس فوجی افسر نے آگے 4 آدمی رکھے ہوں اور وہ ان کی نگرانی کرتا ہو دوستی کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اور اس لیے بھی کہ اس کو معاوضہ تو دینا پڑے گا نا، ایک آدمی ڈیوٹی دیتا ہے، اور اس کی تنخواہ میں سے 1 لاکھ روپے اس کام پہ اٹھ جاتے ہیں، 2 لاکھ روپے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس کے اور بجلی کے بل بھی وہ دیتا ہو گھر میں، وہ صاحبزادے وہیں رہتے ہیں، اکٹھے ہی ہم رہتے ہیں نا، یہ سندھ کوئی ہم سے الگ تو نہیں ہے نا، ہمارا حصہ ہے بلوچستان، نہیں مطلب یہ کوئی یہ ٹھیک ہے۔ اختیارات تو سارے آپ لے گئے، پیسے تو سارے آپ لے گئے، اور وسائل کے اعتبار سے سندھ امیر ترین منصوبہ ہے، نہیں جو غلط بیان کرتے ہیں تو فیکٹس اینڈ فگر سے ثابت کیا جا سکتا ہے۔ سید غنی صاحب جو ہے نا، یہ جو مزدور لیڈر ہوتے ہیں یہ بدماش تو نہیں ہوتے بستہ الف کے، لیکن اگریسو بہت ہوتے ہیں۔ یہ ان کا طریقہ یہ ہے کہ پریشر ڈالا جائے، اور یہ ویسے سندھ حکومت کا ریکارڈ یہی ہے زرداری خاندان کا کہ پریشر ڈال کے تھوڑے عرصے کے بعد اگر زیادہ پریشر آ جائے تو بھاگ جاتے ہیں۔ تو دوسرا یہ ہے اس میں پولیٹیکل آسپیکٹ ہے، جی، یہ سندھ کارڈ استعمال کر رہے ہیں ڈٹائی سے، جب بھی موقع ملتا ہے سندھ کارڈ استعمال مسلسل۔ آپ دیکھیے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کا قتل ہوا، افسوسناک واقعہ تھا، ہر کوئی غمزدہ تھا۔ مجھے یاد ہے میں نے اپنے گھر میں کسی سے کوئی کام کہا، مجھے علم نہیں تھا، انہوں نے کہا آپ آج بھی یہ کام کر رہے ہیں، اور ہم تو ہمارے گھر میں تو کوئی بے نظیر کا حامی تو نہیں تھا، مگر غم تو سبھی کو تھا، بالکل ایسا ہی، ٹھیک ہے۔ تو سندھ کے ریلوے اسٹیشن جلا دیے گئے، ٹھیک ہے، املاک کو جلایا گیا، اس میں یہ تاثر دیا گیا کہ بے نظیر کو اس لیے قتل کیا گیا ہے کہ وہ سندھی تھی، اور یہ اس زمانے میں کہتے بھی رہے، سندھ کارڈ اسی وجہ جس پہ بے نظیر اس کو کہنا پڑا سندھ کھپے، پاکستان نہ کھپے، تو زرداری صاحب نے تو ملک پہ حکومت کرنی تھی تو انہوں نے کہنا پڑا پاکستان کھپے،
اچھا کیا، بہرحال بہت ہی اچھا کیا، وہ ہر ایک نے تعریف کی ان کی. بے نظیر کے قتل کا فائدہ کس کو ہوا؟ کون ذمہ دار تھے؟ یا ٹیررسٹ ذمہ دار تھے یا امریکہ ذمہ دار تھا؟ بعض لوگ زرداری صاحب کا نام لیتے ہیں، میں نہیں مانتا. لیکن کہا جاتا ہے براہ راست فائدہ زرداری صاحب کو ہی ہوا. نہیں، زرداری صاحب کو فائدہ ہوا، زرداری صاحب یہ کر نہیں سکتے. اور کہا جاتا ہے اس لیے کہ زرداری صاحب یہ کریں گے، ٹیررسٹ سے رابطہ کریں، فرض کریں تو وہ پتہ چل جائے گا. زرداری نے اس کو ان کے بھائی کو بھی نہیں قتل کرایا تھا. کہنے والے کچھ بھی کہتے رہے، اتنے برسوں میں کوئی نہ کوئی ایویڈنس نکل آئی. لیاقت علی خان کے قتل کی ایویڈنس نکل آئی نا کہ امریکہ نے قتل کرایا تھا، اور مصدق کے معاملے پہ قتل کرایا تھا. ایویڈنس کچھ نہ کچھ نکلتی ہے. ٹھیک ہے نا جی بھائی، یہ میری رائے ہے، غلط صحیح ہو سکتی ہے. بھائی یہ سب کچھ دیا، غلطی کہاں کی؟ انہوں نے کہا سندھ کا دورہ نہیں کیا، سارے صوبوں کا کیا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، سندھ کا دورہ کرنا چاہیے وزیر اعظم کو. وزیر اعظم صاحب اس معاملے میں بہت موڈی آدمی ہیں، شاہی آدمی ہیں. ایک دفعہ مجھے کہنے لگا میں آئندہ کسی آل پارٹیز کانفرنس میں نہیں جاؤں گا، میرا دل نہیں چاہتا. میں نے کہا دل کے چہنے نہ چہنے کا کیا بات؟ سیاست میرا دل نہیں چاہتا. جس کا دل نہیں چاہتا وہ نجی زندگی گزارتا ہے، وہ اجتماعی زندگی نہیں، وہ سیاسی زندگی نہیں گزارتا. دوسرا انہوں نے کہا کہ ہوائی جہاز بھیجیں، یہاں ٹڈی دل ہے، خط لکھا ہے. بالکل محدود سے چند جہاز رکھے ہوئے ہیں. ہماری زراعت کبھی پرائرٹی تھی نہیں، نہ تعلیم تھی، ہیومن ڈیولپمنٹ ہماری کوئی ترقی نہیں تھی. عمران خان صاحب اس سلسلے میں باتیں ہی کرتے ہیں. پختونخوا میں ان کا ریکارڈ اچھا تھا، اس لیے ان کو 33 کی بجائے 65 سیٹیں مل گئیں، تقریباً 100% زیادہ. اچھا سیٹوں پہ بھی آؤں گے، ایک بریک کی طرف بڑھنا بھی ہارون صاحب. سندھ انہیں جانا چاہیے، دورہ کرنا چاہیے، بالکل ٹھیک بات. اور ٹڈی دل کے سپرے کے لیے جہاز دینا چاہیے، یہ بالکل ٹھیک ہے. ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں. بریک سے واپس آئیں گے. جو شدید قسم کے الزامات لگائے گئے ہیں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے، اس سے متعلق میں بات کروں گی، مگر اس کے ساتھ ساتھ 18ویں ترمیم سے متعلق خاص طور پر گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. آپ نے سیٹوں کی بات کی تھی. سعید غنی صاحب کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم پر بات کرنے والے یہ تو دیکھ لیں کہ اپنی حکومت صرف 3 سیٹوں پر کھڑی ہے ان کی. اکثریت تو ہے نہیں. 18ویں ترمیم کیا کریں گے؟ نہیں وہ تو ٹھیک ہے، صحیح کہتے ہیں، بڑی مشکل ہے. لیکن اگر نون لیگ حمایت کر دے پھر؟ اگر آپ کے پاس انفارمیشن؟ نہیں میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں. نون لیگ کا رویہ نرم نظر آ رہا ہے. ویسے یہ ہے کہ اس میں کچھ لوگوں کے خیال میں نرم ہے، اور لیکن دوسری طرف اس کو دھمکیاں بھی دیکھ رہے ہیں شیخ رشید صاحب. اب شیخ رشید صاحب تو مطلب اسلام آباد میں ذہنی طور پہ کم رہتے ہیں، پنڈی میں زیادہ رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ تو سمجھتے ہیں. مگر بعض بودرا جس طرح انسسٹ کر رہے ہیں، یعنی کوئی بحث غیر ضروری نہیں ہوتی سیاست میں، ہائپوتھیسس پہ بحث نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت چاہتی ہے. اب اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ تو پاسبل ہیں، اس کے حق میں دلائل ہیں، اور اس پہ اسٹیبلشمنٹ بھی کنونس ہو سکتی ہے. جیسے کہ دیکھیے کوئی معاہدے ہیں 20 25 30 کتنے ہیں، میں کوئی وہ معاہدوں کا دیکھا تو نہیں ہے، نکال کے تھوڑا سا وقت تھا، کہ جو انٹرنیشنل اگریمنٹس ہیں وفاق اس کا ضامن ہے، صوبے اس کے ضامن نہیں ہے. تو اب آپ ہائر ایجوکیشن کمیشن بھی آپ خود بنا لیں، صوبے بنا لیں اپنے ایجوکیشن کمیشن بھی، اور نصاب بھی خود بنائیں. یہ تو انٹرنیشنل معاہدے تو اس کی اجازت نہیں دیتے، اور ایسا ہونا یہ اس میں کچھ اور چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن میرا بنیادی موقف وہی ہے کہ زیادہ اگر تبدیلی ہوگی تو چھوٹی موٹی تبدیلی ہوگی. تاریخ کا پہیہ الٹ نہیں گھوم سکتا. آپ نے صوبوں کو اختیارات منتقل کیے، اب 2 کام کرنے کے ہیں. ایک کام کرنے کا یہ ہے کہ صوبوں کی کیپیسٹی بلڈنگ کی جائے، ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ انہیں مجبور کیا جائے کہ بلدیاتی اداروں کو اختیارات دیں. جو ایوب خان کے وزارت کے زمانے میں اختیارات تھے وہ تو وہ بھی نہیں، وہ بھی حاصل نہیں. مشرف نے تو بہت اختیارات دیتی تھے بلدیاتی اداروں. دیکھیے پختونخوا میں بلدیاتی اداروں کو اختیارات دیے گئے ہیں. دس از ون آف دی ریزنز کہ 33 کی بجائے 65 سیٹیں لے لیں. اس دن لے لیں جس دن پشاور شہر کھدا پڑا تھا. کونسلر جو ہوتا ہے نا وہ محلے کے موچی کو بھی سلام کرتا ہے، وہ اصل لیڈر ہوتا ہے. جس کا عام آدمی کے ساتھ رابطہ ہو وہ جاوید ہاشمی نے کہا عدالت میں مزاحن، رانا نظر الرحمان مرحوم ایک لیڈر تھے، انجمن شاعریہ نے لاہور کے صدر بھی رہے، کہ یہ کونسلر بھی رہے ہیں
انہوں نے کہا جاوید صاحب دونوں ایک کیس میں، وہ بھٹو صاحب کے زمانے میں جھوٹا مقدمہ بنا تھا قتل کا دونوں پہ، تو رانا نذر الرحمان صاحب نے کہا جاوید صاحب ایم پی ایم این سے الیکٹ ہونا مشکل ہے، آسان ہے، کونسلر الیکٹ ہونا مشکل ہے، آسان نہیں ہے وہ، بلے والے جانتے ہیں نا بھئی یہ کسی کام کا ہے کہ نہیں ہے، جھوٹا ہے کہ سچا ہے، وہ بڑا مشکل ٹائم دے گا یا نہیں دے گا، مشکل پروسیس ہوتا ہے۔ کونسلر ہے اصل نمائندہ عوام کا، بلدیہ کا چیئرمین ہے۔ یہ ہمارے وہاں جو میاں صاحب تھے، کیا نام تھا ان کا، رحیم یار خان میں، یہ فوارہ لگا نا گلبرگ میں جہاں سے آپ انٹر ہوتے ہیں، اس کا نکال کے دیکھیں تو یہ 1-2 کروڑ روپے لگے ہوں گے۔ انہوں نے یہی فوارہ رحیم یار خان میں 70,000 روپے میں لگوا لیا تھا۔ وہ بیٹھ گئے آگے، ان کو قائل کیا کہ عوامی خدمت کا کام ہے، آپ جتنے پیسے لگتے ہیں اتنے میں لگا دیں، اور ایسے کئی کام کیے۔ میاں عبد الخالق صاحب کڑوے آدمی تھے، لیکن جیت ہار دبا جاتے تھے۔ لوگوں کو یہ پتا تھا پیسے نہیں کھانے کے، جتنا پیسہ بجٹ میں ہوگا، وہ ٹھیکیدار اگر چونچراں کرتا تھا وہ کسی لڑکے کو بلاتے تھے کہ 2-4 مستری رکھ، یہ گلی سڑک بنا دے، تو پیسے رہ گئے، پیسے تو شروع کرتا، میں تجھے پیسے دیتا ہوں، ٹھیکیدار کی ضرورت 10,000 روپے خرچ کر۔ وہ ہمارے ہمیشہ شہر میں سیلاب آتا تھا، شہر میں سیلاب آتا تھا ہر 10-15 سال کے بعد، یہ خطرہ رہتا تھا سیلاب کا رحیم یار خان میں۔ وہ کرسی ڈال کے بیٹھ گئے، مستریوں کو بلا لیا، شہر پہ نہر پکی کر دی۔ دیکھیے بلدیہ کا آدمی اگر آنیسٹ ہو، کمزور لوگ بھی آتے ہیں، شروع میں بہت پرابلم آتے ہیں، لیکن بلدیاتی نظام جو ہے وہ اس کے ذریعے ڈیلیور کیا جا سکتا ہے، اور چھوٹے صوبوں کے ذریعے۔ اب چونکہ ہمارے لیڈر بلیک میلر ہیں بیسیکلی، بہت سارے، ان میں سارے تو نہیں، بیسیکلی بلیک میلر ہیں، اس لیے نہ یہ چھوٹے صوبے بننے دیں گے، نہ بلدیاتی اختیارات دیں گے۔ عمران خان نے دیے بلدیاتی اختیارات، دیکھیں جو اس کی غلطیاں عمران خان کی، وہ اس کی غلطیاں ہیں، لیکن جو اچھے کام اس نے کیے ہیں بلدیاتی اختیارات۔ اب سارے لوگ چیخ رہے تھے عمران خان کو کچھ نہیں ملے گا۔ کچھ لوگ تو اختلاف کرنے کے عادی ہوتے ہیں نا میری طرح، کچھ لوگ جو ہیں وہ بغض و عناد پالتے ہیں، وہ اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ میں جس ٹی وی چینل میں تھا اس کا کارسپونڈنٹ کہہ رہا تھا اس کا نام ہی نہیں ہے، جس کو میں نے ابھی اکرم صاحب سے پوچھا، وہ بھی اس پینل میں تھے، انہوں نے کہا میں نے تو اس کے سوا کسی کا نام ہی نہیں سنا، میں تو پورا صبح گھوم کے آ رہا ہوں۔ دیکھیے نا، اس نے جو اچھے کام کیے، کوئی ہسپتال بہتر بنائے، کچھ پولیس بہتر بنائی، بلدیاتی نظام بنایا، ٹھیک ہے، مگر پنجاب میں نہیں بنایا، کچھ نہیں کیا۔ پنجاب میں نہ پولیس اصلاحات پٹوار اصلاحات بہت ہیں پنجاب میں، نہ پٹوار اصلاحات، یہ کوئی اور عمران خان ہے، یہ وہ عمران خان نہیں جو کے پی کے میں ہوا کرتے تھے، وہ کوئی اور تھا، یہ کوئی اور ہے، شکل و صورت وہی ہے، آواز وہی ہے، کوئی ذہن میں تبدیلی ہے۔ تب وہ صوبے کے تھے یا وہ مجبور ہے۔ ویسے آپ کو یہ پتا ہے کہ صوبے کا جو وزیر اعلیٰ ہے، وہ وزیر اعلیٰ تو نہیں تھے، مگر وزیر اعلیٰ بہرحال اقتدار تو ان کا تھا، اس کے اختیارات زیادہ ہوتے ہیں، اس پہ کوئی چیک نہیں ہوتا۔ 18ویں ترمیم میں اگر کوئی تبدیلی ہونی چاہیے تو صوبے کے وزیر اعلیٰ پہ کوئی چیک ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم پہ ایک تو سر پہ اسٹیبلشمنٹ بیٹھی ہوئی ہے، ایک اس بلدیہ کو جواب دے ہے، ایک سارا فوکس میڈیا کا اس پہ رہتا ہے، وزرائے اعلیٰ پہ اتنا چیک نہیں ہے۔ لیکن 18ویں ترمیم کے اوپر اب کوئی بات بن پائے گی؟ میں ایک وزیر اعلیٰ کے بارے میں جانتا ہوں، اب اینکروں سے ڈر بھی بڑا لگتا ہے، جو 500 روپے بھی نہیں چھوڑتا۔ آپ وزیر اعلیٰ صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ ایک وزیر اعلیٰ صاحب، ایک وزیر اعلیٰ، 4 وزیر اعلیٰ نہیں، 6 وزیر اعلیٰ ہے۔ ویسے آزاد کشمیر والے کو تو وزیر اعظم کہا جاتا ہے، ویسے یہ 500 روپیہ بھی نہیں چھوڑتے۔ تنخواہ کم ہوتی ہے ہارون صاحب، تنخواہ کم ہوتی ہے، اب آپ ہر ایک کے اوپر نہ تنقید کیا کریں۔ اچھا وہ آپ بتا دیں کس کس پہ کیا کروں، کس کس پہ نہ کیا کروں۔ وہ آپ اپنا کام بہتر جانتے ہیں، لیکن چھوڑ دیا کریں، کوئی بات۔ یہاں پہ پارلیمنٹیرینز اپنے 5-5 ہزار نہیں چھوڑتے ہیں ہارون صاحب، جعلی حاضریاں لگتی ہیں یہاں پہ، پارلیمنٹ میں جاتے نہیں ہیں، پیسے وصول کرتے ہیں یہ لوگ۔ تو کوئی سسٹم ہونا چاہیے چیک اینڈ بیلنس کا، یا نہیں؟ چلے مجھے بتائیں 18ویں ترمیم پہ اب کیا ہوگا؟ کچھ بات بن پائے گی یا آپ کو لگتا ہے سید غنی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ کرونا کے بعد اس معاملے کو چھیڑنا چاہیے؟ سوائے اس کے کہ اسٹیبلشمنٹ ڈٹرمنڈ ہو، اسی طرح ڈٹرمنڈ ہو جس طرح اسٹیبلشمنٹ ایکسٹینشن کے معاملے میں تھی، نہیں ہو سکتی زیادہ کوئی بڑی ترمیم۔ ویسے یہ پارلیمانی نظام بڑا گندا ہے، صدارتی نظام ہونا چاہیے، اس میں خرابیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، لیکن
سیاست کے حقائق کیا ہیں؟ سیاست کے حقائق یہ ہیں کہ اس طرح کے کام صوبوں کے اتفاق رائے سے ہو سکتے ہیں۔ 18ویں ترمیم میں تبدیلی جبرن نہیں کرنی چاہیے، طاقت سے نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں کلوزنگ کی طرف جا رہی ہوں، چلیے دیکھتے ہیں کل تک کیا خبریں مزید آتی ہیں۔ بہت شکریہ ہارون صاحب، آپ کا بھی، دیکھنے والوں کا بہت شکریہ۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔